नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम अम्मा बाद। मौजूदा मोहतरम सामईन नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक अल्लामा साहब वो आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला की एक इबारत का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला एक जगह मजलिस मिलाद का अहवाल बयान करते हुए फरमाते हैं कि वो नबी अलैहिस्सलाम की विलादत का जलसा हो रहा था, तो एक बंदर बैठा हुआ बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। यानी इंसान बैठे वो भी नबी अलैहिस्सलाम का मिलाद शरीफ सुन रहे थे, वो एक जानवर होकर भी इंतहाई अदब से नबी अलैहिस्सलाम का मिलाद शरीफ सुन रहा था। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला ने लिखा कि वो बंदर था, वहाबी नहीं था। अब इस इबारत का अल्लामा साहब को बड़ा दर्द हुआ। वो इस बात का तमस्खुर उड़ा रहे थे कि देखें जी, इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब ने लिखा है कि वो बंदर था, वहाबी नहीं था। अब इस इबारत को लेके उन्होंने इसको यूँ बिगाड़ा और अपने जो उनके इर्द गिर्द हवारी बैठे हुए थे, उनके सारे चेले चमचे, उनके अंदर उन्होंने दादे तहसीन वो इस तरह वसूल की। वो कहते हैं देखो जी, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब ने लिखा है कि वो बंदर था, वहाबी नहीं था। कहने लगे तो इससे पता चला कि मिलाद मनाने वाले बंदर हैं, माज़अल्लाह। अब यहाँ पर हैं वो सैयदज़ादे, अल्लामा साहब को इतनी जुर्रत पता नहीं ना समझे कैसे हो गई, दूसरे मकतबा फ़िक्र के साहिब हैं, कि एक ऐसा मसला जो सैकड़ों मुहद्दिसीन फ़ुक़हा से साबित है और जिसके ऊपर सैकड़ों की तादाद में किताबें लिखी जा चुकी हैं। अब मसला ये है कि इस इबारत के अंदर उन्होंने इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाहि ताला का मजाक नहीं उड़ाया। दरअसल वो उम्मत मुस्लिमा के वो तमाम फ़ुक़हा, तमाम मुहद्दिसीन, तमाम मुज्तहिदीन और तमाम उलमा जो नबी अलैहिस्सलाम के मिलाद शरीफ के कायल हैं, जिन्होंने किताबें लिखी, जिन्होंने तसरीहात की, जिन्होंने इसके ऊपर दलाइल दिए और जिन्होंने अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में नबी अलैहिस्सलाम के मिलाद शरीफ को साबित किया, जो इस चीज़ को मनाते आए, उन सब को अल्लामा साहब ने इंतहाई बदबख्ती से और इंतहाई दीदा दलेरी के साथ वो बंदर बना दिया। मैं इसलिए कहता हूँ कि लोगों के बड़े मुँह और लोगों के बड़े पेटों के ऊपर ना जाओ, लोगों के भारी आवाज़ के ऊपर ना जाओ। बड़े मुंह ये इस चीज़ के ऊपर दलालत नहीं करते कि इनके पास इल्म ज़्यादा है। बड़े मुंह जहालत की बोलियां भी बोल सकते हैं, और पेट और सीना, इसके अंदर इल्म का समंदर होना ये भी एक चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ दिलो दिमाग में, सीने में, हर जगह पर गलाजत भरी हो, गंद भरा हो, ये भी एक बात है। अब अल्लामा साहब ने इतना बड़ा मुँह लेकर, इतना बड़ा पेट लेकर ये जिसारत तो कर दी है, इतनी बड़ी बात कह दी कि इससे साबित हुआ कि मिलाद मनाने वाले बंदर हैं। लेकिन अल्लामा साहब की बदबख्ती देखें और अल्लामा साहब की जुर्रत देखें कि इस एक इबारत के पीछे या इस एक बात के पीछे जो उन्होंने गंद उगला है इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला उनके मुखालफत की आड़ में और अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये जो गंद उगला है, उनको ये पता नहीं चला कि इसकी ज़द में सैकड़ों मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा इसकी ज़द में आ जाएंगे। बुखारी शरीफ में और दीगर किताबों में ये जो हदीस मुबारक मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई तो अबू लहब की बांदी वो अबू लहब के पास आई, उसने बिशारत दी भतीजे की, तो उसने उंगली के इशारे से अपनी लौंडी को, बांदी को आज़ाद कर दिया। ये हदीस मुबारक कई किताबों में मौजूद है, बुखारी शरीफ में मौजूद है। अब अबू लहब मर गया, तो मरने के बाद ख्वाब में देखा गया तो पूछा गया कि क्या हुआ। उसने कहा कि वैसे तो मैं अजाब में होता हूँ, लेकिन जब पीर का दिन आता है उस वक्त मुझे अपनी उंगली से ठंडा पानी मीठा वो मिलता है, उसको मैं चूसता हूँ, तो जिससे मेरे अजाब में कमी वाक़ हो जाती है। अब ये हदीस मुबारक मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में मौजूद है, सही बुखारी में मौजूद है, अस-सुन्ना के अंदर मोहम्मद बिन नसर अमरूज़ी ने नकल की है, सुनन कुबरा अल-बहकी के अंदर अहमद बिन हुसैन इमाम बहकी ने नकल की है, शुआबुल ईमान के अंदर, दलाइलुन नबुव्वा के अंदर मौजूद है, शरह सुन्ना के अंदर मौजूद है, इमाम ज़ैलई ने नस्बुर राया के अंदर लिखा है, कंज़ुल उम्माल के अंदर मौजूद है, और जामिउल आसार के अंदर, तबक़ात इब्न साद के अंदर, इमाम इब्न जौज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अल-वफ़ा के अंदर, और सिफ़तुस सफ़वा के अंदर इमाम कसलानी ने अल-मवाहिबुल लदुनिया के अंदर, इसी तरह मुहद्दिस देलवी ने मदारिजुन नबुव्वा के अंदर,
امام ابن کثیر نے مولد الرسول کے اندر، ملا علی قاری نے المولد الروی کے اندر، امام ابن حجر مکی نے مولد النبوی کے اندر، اور امام ابن کثیر نے سیرت ابن کثیر کے اندر، تاریخ الخمیس کے اندر، معارج النبوہ کے اندر، امام نور الدین حلبی نے انسان العیون کے اندر اس چیز کو نقل کی ہے۔ اسی طرح بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیرت النبویہ علامہ دہلان مکی کے اندر، اور عقد الجوہر فی مولد النبی الازہر، اس کے اندر محمد بن جعفر القطانی نے سبل الہدی والرشاد کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح ما ثبت بالسنہ کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح استحباب القیام کے اندر موجود ہے، اثبات المولد والقیام کے اندر موجود ہے، منہج السلف کے اندر موجود ہے، حجت اللہ علی العالمین کے اندر موجود ہے، انوار محمدیہ کے اندر، جواہر البحار کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ روز الانف کے اندر موجود ہے، فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے، امام زرقانی نے المواہب الدنیا کے اندر اس کو لکھا ہے، امام غزالی نے لکھا ہے، امام ابو طالب مکی نے لکھا ہے، عبدالعزیز نے لکھا ہے البریز کے اندر۔ اسی طرح تاریخ دمشق الکبیر کے اندر موجود ہے، امام ذہبی نے تاریخ اسلام کے اندر لکھا ہے، ابن تیمیہ نے الصارم المسلول کے اندر لکھا ہے، ابن قیم نے تحفۃ الودود کے اندر لکھا ہے، عبداللہ بن محمد عبد الوہاب نجدی نے مختصر سیرت الرسول کے اندر لکھا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ ابو لہب نے اپنے بھتیجا سمر کا نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اپنی انگلی سے اپنی باندی کو آزاد کیا، تو اس کو ولادت مصطفیٰ سے حصہ مل گیا۔ اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے اندر بہت سارے علماء نے، مثال کے طور پر علامہ جزری نے، علامہ دمشقی نے، محقق دہلوی نے، علامہ نبہانی نے، علامہ مجددی نے جو تصریحات کی ہیں وہ بڑی ایمان افروز تصریحات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو لہب جس کی مذمت میں قرآن مجید کی ایک پوری سورت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب و تب، جب وہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اپنی باندی کو آزاد کرے تو اللہ رب العزت ایک کافر کو جس کے مذمت میں پوری سورت نازل ہوئی ہے، اس کو نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں اس کے عذاب کے اندر تخفیف کر سکتا ہے، تو ایسے مسلمان کا کیا مقام ہوگا جس کے دل میں محبت رسول موجود ہو اور ایسے موقع پر خوشی کا اظہار کرے، یعنی نبی علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر وہ خوشی کا اظہار کرے۔ اب وہ تاریخ تو ہر سال آتی ہے 12 ربیع الاول کی، اور 12 ربیع الاول کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں، جو لوگ اس حوالے سے گند ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، اس کا جواب میں 1 سال پہلے دے چکا ہوں، اور درجنوں حوالہ جات سے یہ چیز ثابت کر چکا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت یہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور ایسے موقع پر خوشی کا اظہار کرے، مجھے اپنی زندگی کی قسم اللہ تعالیٰ اسے جنت نعیم کے اندر ضرور داخل فرمائے گا۔ اب جو بندہ ولادت کی خوشی کرے، اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کو داخل کرے گا۔ یہ بات سبل الہدی والرشاد کے اندر موجود ہے، اور علامہ دہلان مکی نے سیرت نبویہ کے اندر اس چیز کو نقل کیا ہے، حجت اللہ علی العالمین میں یہ بات موجود ہے، الحاوی للفتاوی کے اندر موجود ہے، امام اس کے علاوہ المواہب الدنیا کے اندر یہ روایت موجود ہے، مدارج النبوت کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور تاریخ الخمیس کے اندر روایت موجود ہے، ما ثبت بالسنہ کے اندر روایت موجود ہے، خبر المولد فی احتفال المولد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اثبات المولد والقیام کے اندر روایت موجود ہے، اور المورد الروی کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ میں سمجھا دوں، اس کے بعد میں محدثین کے مزید دلائل دیتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے کہ ایک یہ چیز ہے کہ نبی علیہ السلام بذات خود ایک چیز کو نہ کرے، اور ایک یہ چیز ہے کہ نبی علیہ السلام ایک چیز سے منع فرما دے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز لکھی ہے، فتح الباری جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 192 ہے۔ فتح الباری میں نکال لوں، فتح الباری جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 192 ہے۔ اب یہاں پر اس میں امام لکھتے ہیں کہ الفعل یدل علی الجواز وعدم الفعل لا یدل علی المنع، کہ نبی علیہ السلام کا کسی کام کو کرنا یہ اس کے جواز کی دلیل تو ہے، لیکن ایک ایسا کام جو نبی علیہ السلام نہ کرے وہ اس کے منع کی دلیل نہیں ہے، لا یدل علی المنع۔ اب یہاں پر ہمارے احباب یہ کہتے ہیں کہ بتاؤ جی نبی علیہ السلام نے اس انداز میں کی ہے
یہ صحابہ کرام نے اس انداز میں کی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اتنی دفعہ آیا, اتنی دفعہ آیا, یہ جو انہوں نے پورا شجرہ نسب یا انہوں نے پوری گردان یاد کی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک کام نبی علیہ السلام نے اس انداز میں نہیں کیا اور کسی اور انداز میں کیا ہے, لیکن خوشی کا اظہار نبی علیہ السلام نے کیا ہے, شکرانے کا اظہار نبی علیہ السلام نے کیا ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک کام اگر نبی علیہ السلام نے نہیں بھی کیا نا, تو امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کام ہی منع ہو گیا. ہاں ایک کام نبی علیہ السلام نے کیا ہے تو وہ اس کے جائز ہونے کی دلیل ہے, ایک کام نبی علیہ السلام نے نہیں کیا تو وہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا. اسی طرح تحفہ اثنا عشریہ, اب یہاں پر صفحہ نمبر 559 ہے, اس میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا کسی کام کا نہ کرنا یہ ایک اور چیز ہے, اور منع کرنا یہ ایک الگ چیز ہے, یہ اور چیز ہے. اور مخالفت تب ہوتی ہے جب نبی علیہ السلام کسی کام سے منع فرمائیں. اب نبی علیہ السلام کسی کام سے منع فرمائیں گے تب دیکھا جائے گا کہ اگر امتی پھر بھی اس چیز کو کر رہا ہے تب ہم کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے, ادروائز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی علیہ السلام کی مخالفت ہو رہی ہے. اسی طرح یہ فتح الباری جلد نمبر اس کی 2 ہے اور صفحہ نمبر اس کا ہے 138. اب یہاں پر امام فرماتے ہیں فتح الباری میں, کہتے ہیں کہ یعنی مغرب کی اذان اور جماعت کے درمیان جو نفل پڑھنا ہے, اس کے والے سے اس کانسیپٹ میں امام یہ بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے, نبی علیہ السلام نے یہ نفل نہیں ادا کیے, تو کہتے ہیں لیکن پھر بھی فلا ینفل استحباب, یعنی ایک کام نبی علیہ السلام نے نہیں بھی کیا تو اس کے باوجود اس چیز سے اس چیز کے مستحب ہونے کی نفی نہیں ہو سکتی. اب اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں, اب جب اہل سنت کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا میلاد شریف منانا یہ مستحب ہے اور اس میں نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اس کے اندر جو افعال ہیں جو اعمال ہیں یہ ان کے اوپر چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس طرح کے افعال ہیں. اگر تو اللہ اور رسول کی باتیں ہو رہی ہیں, ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا ہو رہا ہے, نبی علیہ السلام کی ولادت کی وہ روایات ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں, خلاف شریعت کوئی بھی کام نہیں کیا جا رہا, تو اہل سنت بیان کرتے ہیں کہ یہ سعادت مندی ہے اور یہ مستحب ہے اور اس کے اوپر اجر و ثواب ملتا ہے. لیکن کچھ بڑے منہ اور بڑے پیٹ والے لوگ, جہالت کی بولیاں بولنے والے لوگ, وہ اس چیز کے اوپر بھی اپنا الو سیدھا کرتے ہوئے فرقہ واریت کی طرف اس چیز کو لے جاتے ہیں. بہرحال یہ چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اگر کس چیز کو نہ کرے تو اس سے اس چیز کی نفی ثابت نہیں ہو سکتی. اب آتے ہیں محدثین کی طرف کہ محدثین نے اس حوالے سے کیا فرمایا ہے اور وہ اس چیز سے کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں. کیا وہ نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کے قائل ہیں یا نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کے قائل نہیں ہیں؟ کیونکہ اگر وہ قائل نہیں ہیں اور تب تو ان کے اوپر بھی یہ فتویٰ لگے گا یہ جو علامہ صاحب نے جہالت کی بولیاں بولتے ہوئے لگایا ہے, اور اگر وہ یعنی قائل نہیں ہیں تب تو فتویٰ دوسرا لگ جائے گا, اور اگر وہ قائل ہیں تو علامہ صاحب کے بقول تو میلاد شریف منانے والے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ بندر ہیں. اب یہاں پر صحیح بخاری شریف کی شرح کرنے والے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ میلاد شریف کی شرعی حیثیت واضح کرتے ہوئے انہوں نے میلاد شریف کے مباح ہونے پر جو ہے نا وہ دلیل قائم کی ہے. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں, اس چیز کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے. کہتے ہیں وقت سئل شیخ الاسلام, اچھا میں عبارات حذف کر دیتا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے, بات تھوڑی سی لمبی ہو جانی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام حافظ العصر امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے میلاد شریف کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے نزدیک یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کی جو بنیادی دلیل ہے وہ روایت ہے جو صحیحین میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہوئے پایا. نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس پر انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا, موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی, تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لانے کے لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. اب آگے فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی احسان اور انعام کے عطا ہونے یا کسی مصیبت کے ٹل جانے پر
کسی معین دن میں اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا اور ہر سال اس دن کی یاد تازہ کرنا یہ انتہائی مناسب کام ہے۔ اب نبی علیہ السلام کی ذات اقدس سے بڑھ کر ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا احسان یہ کیا ہو سکتا ہے؟ امام تو فرما رہے کہ ہر سال اس چیز کو منانا یہ انتہائی مناسب کام ہے، لیکن یہاں پر ہر قسم کے لوگ جو ہے نا وہ الو سیدھا کرتے ہیں۔ آگے چل کے امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس چیز کو ملحوظ نہ رکھے تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ایک لمبی چوڑی بحث کر کے امام فرماتے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ماہ کے کسی بھی دن منانے میں کوئی حرج نہیں ہے، جب مرضی نبی علیہ السلام کا میلاد شریف منا لو، بلکہ بعد میں تو اسے یہاں تک وسیع کیا ہے کہ سال میں سے کوئی دن بھی منا لیا جائے، بس یہی ہے جو میلاد شریف کے عمل کی اصل سے متعلق ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ یعنی یہ جبکہ وہ چیزیں کہ جن پر عمل کیا جاتا ہے ضروری ہیں کہ ان پر اکتفا کیا جائے جس سے شکر خداوندی سمجھ میں آئے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایسے کام کیے جائیں کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جا رہا ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے پھر چیزیں بیان کی کہ ذکر کرے، تلاوت کرے، ضیافت کرے، لنگر وغیرہ کھلایا جاتا ہے، صدقہ کرے، نعتیں پڑھے، صوفیانہ کلام پڑھے جو دلوں کو اچھے کاموں کی طرف راغب کرے اور آخرت کی یاد دلائے۔ تو یہ تو صحیح بخاری شریف کی شرح لکھنے والے امام کا حال ہے کہ ان کا بخاری شریف سے نبی علیہ السلام کے میلاد کی اصل مل گئی ہے، اور یہ اتنا بڑا منہ اور اتنا بڑا پیٹ لے کر جہالت کی بولیاں بول کر سارے فقہاء اور سارے محدثین کو اس بدبخت انسان نے وہ جو ہے نا وہ بندر بنا دی ہے کہ نبی علیہ السلام کا میلاد منانے والے وہ بندر ہیں۔ اب یہاں پر امام محمد بن ظفر المکی رحمۃ اللہ تعالی الدر المنظم میں فرماتے ہیں وقد عامل المحبون للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فرحا بمولدہ الولائم فمن ذلک ما عاملہ بالقاہرہ۔ اچھا، یہاں پر انہوں نے لمبی چوڑی بات کی ہے، میں آپ کی اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ اہل محبت نبی علیہ السلام کے میلاد کی خوشی میں وہ کھانے کی دعوتیں منعقد کرتے آئے ہیں۔ قاہرہ کے جن اصحاب محبت نے بڑی بڑی ضیافتوں کا انعقاد کیا ان میں شیخ ابو الحسن بھی ہیں جو ابن قفل قدس سرہ العزیز کے نام سے مشہور ہے، اور ہمارے شیخ ابو عبداللہ محمد بن نعمان کے شیخ ہیں، یہ ابو المبارک جمال الدین عجمی حمدانی، انہوں نے بھی کیا، اور مصر میں سے یوسف حجار نے اسے بقدر وسعت منعقد کیا۔ یعنی یہ سارے فقہاء اور سارے یہ علماء اور محدثین یہ سارے کے سارے نبی علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہیں۔ آگے چل کے فرماتے ہیں وقد رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يحرض یوسف المذکور علی عمل ذالک۔ کہتے ہیں کہ اچھا، یہ جو میں حوالہ پیش کر رہا ہوں یہ سبل الہدیٰ والرشاد سے پیش کر رہا ہوں، یہی چیز بڑی ایمان افروز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی یہ جو یوسف حجار ہیں انہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا وَهُوَ يُحَرِّضُ یوسف المذکور علی عمل ذالک، کہ نبی علیہ السلام اس بندے کو یعنی یوسف کو اس چیز کی ترغیب دے رہے تھے، ابھار رہے تھے کہ تو میرا جو ہے نا میلاد یہ مناتا رہے، کھانے کھلاتا رہے، نبی علیہ السلام کے ولادت کی خوشی مناتا رہے۔ اب یہاں پر اسے علامہ صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ علامہ صاحب آپ تو سید زادہ ہیں یار، کچھ تو شرم اور کچھ تو حیا کریں کہ آپ نے محدثین کو کس کھاتے میں جا کے ڈال دیے۔ شیخ معین الدین عمر بن محمد الملا، یہ ابو شامہ الباعث علی انکار البدع والحوادث صفحہ نمبر 24 سے حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں وکان اول من فعل ذلك بالموصل الشیخ عمر بن محمد الملا احد الصالحین المشہورین وبھی اقتدا فی ذلك صاحب اربل وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ۔ کہتے ہیں کہ موصل شہر کے اندر سب سے پہلے میلاد شریف کا اجتماع منعقد کرنے والے وہ شیخ عمر بن محمد ملا تھے، جن کا شمار مشہور اللہ رب العزت کے صالحین لوگوں میں ہوتے ہیں، اور شاہ اربل وہ جو بادشاہ تھا اور دیگر لوگوں نے ان کی اقتدا کی، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے۔ اب ان کے اوپر بھی فتویٰ لگا دیا جائے گا، یعنی وہ اربل کا جو بادشاہ تھا وہ بھی بندر تھا معاذ اللہ، اور شیخ معین الدین عمر بن محمد الملا ان کا بھی یہی کھاتا تھا۔ اور اسی طرح علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین۔ اچھا، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میلاد شریف کے ثبوت کے اوپر 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک مولد العروس لکھی ہے، ایک بیان المیلاد النبوی لکھی ہے، بیان المیلاد النبوی
صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب یختلفون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول ویہتمون اہتماما بلیغا علی السماع والقراءۃ لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وینالون بذلک اجرا جزیلا وفوزا عظیما۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصر کے اندر، شام کے اندر، یمن کے اندر، سارے عربی اور عجمی ممالک کے اندر، مشرق کے اندر، مغرب کے اندر، وہ کہتے ہیں ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد شریف منعقد ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ادھر ربیع الاول شریف کی آمد ہوتی ہے، جیسے ربیع الاول شریف ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی محفلیں اور جلسے منعقد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ یہاں پر منہ پھاڑ کے لمبی چوڑی باتیں ہانگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بڑا اہتمام کرتے ہیں، بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد نہیں منائی، یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت سیئہ ہے، اس کے اوپر گناہ ملتا ہے، یہ پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر تو ان کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، ان کو بڑی بڑی عظیم و شان کامیابیاں ملتی ہیں۔ اب علامہ ابن جوزی کے اوپر اس طرح فتویٰ لگانے کی جرت کریں گے؟ اسی طرح کہتے ہیں کہ جس بندے نے نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کی خوشی منائی، یہ مولد العروس صفحہ نمبر 11، کہ جس نے نبی علیہ السلام کی میلاد کی خوشی منائی تو یہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا یہ حجاب من النار، یہ اس بندے کے لیے دوزخ سے حجاب اور آڑ ہو جائے گی۔ ومن انفق فی مولدہ درہما کان المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لہو شافعا و مشفعا۔ کہتے ہیں جو بندہ نبی علیہ السلام کی میلاد شریف کے اوپر 1 درہم خرچ کرے گا نا، نبی علیہ السلام اس کی شفاعت کریں گے، اس کی شفاعت کریں گے۔ اب اللہ رب العزت اس کو 1 درہم 1 روپے خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ رب العزت اس بندے کو 10 درہم عطا فرمائے گا۔ تو علامہ ابن جوزی کے اوپر فتویٰ لگانے کی جرت کریں گے؟ کچھ بھی نہیں، سوائے بونگیاں مارنے کے کچھ بھی نہیں ہوتا ان لوگوں کے پاس۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو وہ شاہ اربل تھا، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لو لم یکن فی ذلک الا ارغاب الشیطان و ادعام اہل الایمان۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی چونکہ نیک عمل ہے، تو اس کام کے اندر کوئی اور کام ہو نہ ہو، ایک کام ضرور ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت شیطان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے اور اہل ایمان کے دلوں کو مزید تقویت دے دیتا ہے، اہل ایمان کو جو ہے وہ مزید پختہ کر دیتا ہے۔ اب ان علامہ صاحب کو یا ان کے دوسرے چیلے چمچے جو حواری ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر نبی علیہ السلام کے میلاد شریف منانے سے ذلت اور رسوائی ان کے مقدر بھی آتی ہے، ان کی چیخیں جو ہے نا وہ آسمان کی بلندیوں تک جو ہے نا وہ بلند ہوتی ہیں کہ ہائے مر گئے، لٹے گئے، پھٹے گئے، تو پھر ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ محدثین یہ فرما رہے ہیں کہ شیطان ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور اہل ایمان کے دلوں کو اللہ رب العزت مزید تقویت عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں تو ان کے اوپر فتویٰ نہیں لگاتا کہ ان کو سید زادے ہیں، لیکن ان کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، اور ان کی جماعت کے جو دوسرے پلٹون ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ذلت و رسوائی اللہ نے ان کے مقدر میں لکھی ہے تو محدثین فرما رہے ہیں کہ ذلیل اس موقع پر تو صرف شیطان ہوتا ہے اور دوسرے اہل ایمان ذلیل نہیں ہوتے۔ حافظ ابو الخطاب بن داہیہ کلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ وفیات الاعیان، اچھا یہ حوالہ یہ ان کی کتاب نہیں ہے، یہ ان کا حوالہ میلاد شریف منانے کے حوالے سے، اس کو قاضی القضات ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن خلقان اپنی کتاب وفیات الاعیان اس کے اندر بیان کرتے ہیں۔ حافظ ابو الخطاب بن داہیہ کلبی کے حوالے سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں التنویر فی مولد البشیر النذیر یہ پوری کتاب لکھی ہے۔ اور علامہ صاحب آپ سید زادے ہیں، میں آپ کے اوپر کچھ کہہ نہیں رہا، آپ نے کتنی بڑی جسارت کر دی، کیسے کیسے محدثین کو اس کھاتے میں لا کے کھڑا کر دیے، آپ نے بندر ہونے کا فتویٰ لگا دیے، خود اپنے گریبان میں سوچیں یار۔ حافظ شمس الدین جزری رحمۃ اللہ تعالی شافی اپنی تصنیف عرف التعریف بالمولد الشریف، علامہ صاحب دیکھیں اس محدث نے جو 660 ہجری میں وصال ہوا ہے جن کا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی ولادت شریف کے اوپر پوری کتاب لکھی ہوئی ہے، اور یہ اپنی کتاب کے اندر کہتے ہیں یہ ابو لہب والا واقعہ، یہ پورا واقعہ لکھنے کے بعد یعنی ابو لہب کو اس طرح عذاب میں تخفیف ہوئی، یہ فرماتے ہیں
کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشی منانے کے اجر میں اس ابو لہب کے عذاب میں بھی تخفیف کر دی جاتی ہے، جس کی مذمت میں قرآن مجید کی پوری صورت نازل ہوئی ہے۔ تو امت محمدیہ کے اس مسلمان کو ملنے والے اجر و ثواب کا کیا عالم ہوگا جو نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی مناتا ہے اور نبی علیہ السلام کی محبت اور عشق کے اندر وہ اپنی حسب استطاعت جو ہے نا وہ خرچ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں خدا کی قسم کھا کے کہتے ہیں انما جزاؤہ من اللہ الکریم ان یدخلہ بفضلہ جنات النعیم۔ کہتے ہیں کہ اللہ میری عمر کی قسم ہے، خدا کی قسم ہے، کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو اپنے محبوب کی خوشی منانے کے صدقے اللہ رب العزت اس بندے کو نعمتوں والی جنتوں کے اندر داخل کر دے گا۔ یہ تو محدثین فرما رہے ہیں، اور کہتے ہیں نا کہ جہالت کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بس یہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الحاوی للفتاوی کے اندر اس کو لکھا ہے، اور حسن المقصد کے اندر فی عمل المولد کے اندر لکھا ہے، امام کسلانی نے المواہب اللدنیہ کے اندر لکھا ہے، امام زرقانی نے شرح المواہب اللدنیہ کے اندر لکھا ہے، امام صالحی نے سبل الہدی والرشاد کے اندر لکھا ہے، علامہ نبہانی نے حجت اللہ العالمین کے اندر یہ ساری چیزیں اسی طرح بیان کی ہیں۔ اچھا، یہی امام آپ مزید لکھتے ہیں، یہ سبل الہدی والرشاد کے اندر یہ موجود ہے، کہتے ہیں کہ من خواصہ انہ امان فی ذلک العام، کہ نبی علیہ السلام کا جو بندہ میلاد مناتا ہے نا، تو میلاد شریف منانے کی خصوصیات میں سے یہ چیز ہے کہ وہ اس سال جو ہے نا وہ امن رہتا ہے، اور یہ عمل جو ہے نا نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کا یہ عمل، یہ نیک مقاصد اور دلی خواہشات کی فوری تکمیل کے اندر یہ خوشخبری ہے، یعنی انسان کی دلی خواہشات اور جو نیک خواہشات ہیں وہ ساری کی ساری وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ علامہ صاحب کو کون سمجھائے؟ اس طرح امام ابو شامہ نے الباعث علی انکار البدع والحوادث کے اندر بھی نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کے حوالے سے بڑی اچھی بحث کی ہے، اور آپ شیخ ابو شامہ شاہ اربل مظفر، یعنی یہ جو شیخ ابو شامہ ہیں، یہ جو اربل کا بادشاہ تھا مظفر ابو سعید، وہ چونکہ نبی علیہ السلام کا بہت بڑے پیمانے پر میلاد شریف مناتا تھا، بہت بڑی رقم خرچ کرتا تھا۔ اب اس کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس نیک عمل کو مستحب شمار کیا جائے گا، اور اس کے کرنے والے کا شکریہ ادا کیا جائے، اور اس پر اس کی تعریف کی جائے۔ علامہ صاحب محدثین فرما رہے ہیں کہ اس کی تعریف کی جائے، اور ایک آپ ہیں جو اتنی لمبی زبانیں چلا کر سارے محدثین کو کس کھاتے میں آپ نے ڈال دیے۔ اس طرح امام صدر الدین موہوب بن عمر الجزری وہ فرماتے ہیں، عبارت تھوڑی سی لمبی ہے، کہتے ہیں وَيُثَابُ الْإِنسَانُ بِحَسْبِ قَصْدِهِ فِي إِظْهَارِ السُّرُورِ وَالْفَرْحِ بِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ اور انسان نبی علیہ السلام کے میلاد کی حسب توفیق اور حسب ارادہ خوشی کے اظہار کے مطابق اس بندے کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے، اور یہ بدعت کے ان کے جو مسلک کے لوگ ہیں وہ فتوے لگا رہے ہوتے ہیں اور گناہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آگے انہوں نے لکھا اس چیز کو ایک دوسرے مقال فی موضع آخر، ایک دوسرے مقام پر انہوں نے لکھا ہے کہ ھذا بدعت، یہ بدعت ہے، ولکنھا بدعت لا بأس بھا، کہتے ہیں یہ بدعت تو ہے لیکن یہ بدعت بھی ایسی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ چلے امام ظہیر الدین، اچھا یہ جو میں نے حوالہ پیش کیا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، یہ امام سبل الہدی والرشاد کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سبل الہدی والرشاد سے ایک مزید حوالہ امام ظہیر الدین جعفر بن یحییٰ بن جعفر، یہ امام یہ فقہ شافعی کے ماننے والے، یہ بیان کرتے ہیں کہ ھذا الفعل لم یقع فی الصد الاول من السلف الصالح مع تعظیمہم۔ اچھا کہتے ہیں کہ عبارت تھوڑی سی لمبی، کہتے ہیں محافل میلاد کے انعقاد کا سلسلہ یہ پہلی صدی ہجری میں شروع نہیں ہوا، اگرچہ ہمارے اسلاف صالحین عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ اس قدر سرشار تھے کہ ہم سب کا عشق و محبت ان بزرگان دین میں سے کسی ایک شخص کے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچ سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہی بدعۃ حسنہ، میلاد شریف منانا یہ بدعت حسنہ ہے۔ آگے چل کے بیان کرتے ہیں کہ اگر اس کا اہتمام کرنے والا صالحین کو جمع کرنے، محفل درود و سلام نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر درود و سلام اور فقراء مساکین کے کھانے کا بندوبست کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس شرط کے ساتھ جب بھی یہ عمل کیا جائے گا اس بندے کو لازمی ثواب دیا جائے گا۔ دیکھیں نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کے حوالے سے محدثین یہ کیا فرما رہے ہیں۔
اسی طرح ابن تیمیہ، امام تقی الدین احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن ابن تیمیہ، وہ اقتداء الصراط المستقیم، اس میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ جو نبی علیہ السلام کا میلاد شریف مناتے ہیں نا، بعض لوگ جو ہے نا وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد میں نصارہ سے مشابہت کے لیے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم کے لیے، کہتے ہیں ان کے اوپر ثواب دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس محبت اور اجتہاد پر ثواب عطا فرماتا ہے، نہ کہ بدعت پر۔ کہتے ہیں انہوں نے وہ کس مقصد کے لیے وہ کام کرنا شروع کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس مقصد کے اوپر، اس نیت کے اوپر ان کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ان لوگوں کو جنہوں نے یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور عید اپنا لیا، یعنی لا علی البدع، بدعت کے اوپر نہیں، اللہ تعالیٰ بدعت کے اوپر نہیں یہ معاملہ کرتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کو مناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بدعت کے اوپر نہیں پکڑتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اچھی نیت کی وجہ سے ان کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ امام ابو عبداللہ بن الحاج مالکی یہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب المدخل، اس کے اندر نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کے حوالے سے بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے اور اس چیز کو ثابت کی ہے کہ نبی علیہ السلام کا میلاد شریف یہ منانا یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ امام جلال الدین سیوطی نے اسی ساری چیز کو حسن المقصد کے اندر لکھا، الحاوی الفتاوی کے اندر لکھا، امام صالح نے اس کو سبل الہدی والرشاد کے اندر اس چیز کو لکھا ہے۔ امام نبہانی نے حجت اللہ العالمین کے اندر ان ساری چیزوں کو لکھا ہے۔ اب آتے ہیں امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف۔ انہوں نے شاہ اربل کے حوالے سے بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے کہ وہ پکا راسخ العقیدہ سنی تھا، فقہاء اور محدثین سے محبت رکھتا تھا، وہ ہر سال نبی علیہ السلام کا میلاد مناتا تھا اور وہ 3 لاکھ دینار جو ہے نا وہ اس کے اوپر خرچ کرتا تھا۔ آپ امام شمس الدین ذہبی کو بھی اسی کھاتے میں آپ لوگ لے جائیں گے۔ اس طرح امام کمال الدین یہ بیان کرتے ہیں الطالع السعید الجامع لاسماء النجباء السعید کے اندر، یہ فرماتے ہیں، اس میں بھی اس نے بیان کیا کہ کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست ناصر الدین محمود بن عماد حکایت کرتے ہیں کہ بے شک ابو طیب محمد بن ابراہیم سبتی مالکی جو قوس کے رہنے والے تھے اور صاحب عمل علماء میں سے تھے، وہ اپنے دارالعلوم میں نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن محفل منعقد کرتے، جلسہ محفل منعقد کرتے اور مدرسے میں چھٹی کرتے۔ وہ کہتے، یعنی جو اساتذہ کرام ہوتے، وہ کہتے کہ اے فقی آج خوشی اور مسرت کا دن ہے، بچوں کو چھوڑ دو، پس ہمیں چھوڑ دیا جاتا۔ یعنی نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں وہ جلسہ بھی کرتے اور بتاتے کہ آج خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ اب یہاں پر علامہ صاحب کو پتہ نہیں کیوں مروڑ اٹھتا ہے کہ وہ ایسے ایسے فقہاء کے خلاف اتنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 274 پر یہ چیز لکھی ہے، اور امام ذہبی نے تاریخ الاسلام و وفیات المشاہیر والاعلام یہاں اس کے اندر بھی اس چیز کو بیان کیا ہے۔ اس طرح امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہاں پر امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں ایک حوالہ پیش کر دوں کہ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کون ہیں۔ اچھا، امام زمانہ بحر العلوم علامہ سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بہت بڑے علوم و فنون کے ماہر تھے۔ آپ کے ہاں اس زمانے کے اس وقت بہت سارے علماء جو ہے نا وہ اکٹھے ہوئے، آپ اس کے اندر موجود تھے۔ ایک قصیدہ پڑھا گیا، تو اس وقت جب یہ قصیدہ پڑھا گیا تو اس دوران امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حاضرین جتنے بھی علماء تھے ان کی اتنی لذت اور اتنا سرور حاصل ہوا نا کہ سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، امام تقی الدین سبکی بھی کھڑے ہو گئے۔ اب روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور سیرت حلبیہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، جواہر البحار کے اندر یہ بات موجود ہے، حجت اللہ العالمین کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ امام تقی الدین سبکی بھی کھڑے ہو گئے اور حاضرین بھی کھڑے ہو گئے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روح البیان میں فرماتے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68، فرماتے ہیں کہ محفل میلاد میں، یعنی اس مسئلے کے اندر کیونکہ وہ کھڑے ہو گئے تھے، کہتے ہیں کہ علامہ سبکی کی اقتداء یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے اس شان و عظمت اور میلاد کے جلسے میں اگر وہ کھڑے ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں بس اتنی بات کافی ہے کہ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس چیز کو اپنایا ہے۔ امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
وہ امام سرسری حنبلی رحمۃ اللہ تعالی کا وہ جو شعر تھا جو میں نے خلاصتاً عرض کیا، تو ان کا یہ معاملہ ہے۔ امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ سے جو میں نے شروع میں بیان کی اور درجنوں کتابوں میں موجود ہے، وہ ابو لہب والی، اس حدیث مبارکہ کو لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب اس کی خادمہ نے نبی علیہ السلام کو دودھ پلایا تو اس کے دودھ پلانے کے نفع سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کو محروم نہ رکھا، بلکہ اس وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس بجھانے کا انتظام فرما دیا، حالانکہ اسی چچا کی مذمت پہ قرآن مجید کی ایک مکمل صورت نازل ہوئی تھی۔ یعنی انہوں نے بھی اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانے سے جب ایک کافر بندہ محروم نہیں رہ سکتا تو ایک مومن بندہ کیسے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو بہنوئی تھی شاہ ابو سعید المظفر، وہ بھی نبی علیہ السلام کا میلاد مناتے تھے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 18 پر اس چیز کو لکھا ہے۔ اس طرح خلاصۃ العصر، اس کے اندر محبی نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 233 پہ اس چیز کو لکھا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے حسن المقصد کے اندر اور الحاوی للفتاوی کے اندر، اور امام احمد بن زین دہلان نے السیرۃ النبویہ کے اندر اس چیز کو لکھا ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے نا وہ سارا لکھا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کا میلاد مناتا تھا۔ اب امام برہان الدین بن جماعہ وہ بیان کرتے ہیں، اچھا امام برہان الدین ابو اسحاق بن ابراہیم بن عبد الرحیم بن ابراہیم بن جماعہ الشافعی، یہ ایک بہت بڑے قاضی اور مفسر قرآن تھے۔ آپ نے 10 جلدوں پر مشتمل قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی المورد الربی فی مورد النبوی، اس کے اندر بیان کرتے ہیں کہ کان یعمل طعاما فی المولد النبوی ویطعم الطعام، کہتے ہیں کہ یہ بندہ نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کے موقع پر یہ لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ یعنی مفسر قرآن، بہت بڑے امام اور فقیہ، یہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی اس طرح مناتے تھے کہ یہ کھانا پکا کر جو ہے نا یہ لوگوں کو کھلاتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو پورا مہینہ لو تمکنت عملت بطول شہری کل یوم مولدہ، کہتے ہیں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو پورا مہینہ ہر روز محفل میلاد کا میں اہتمام کرتا رہتا۔ یعنی انسان کے اپنے وسائل ہوتے ہیں، گنجائش ہوتی ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میری گنجائش ہوتی تو میں ہر سال یہ اس مہینے میں پورے کا پورا مہینہ نبی علیہ السلام کا میلاد شریف مناتا رہتا۔ اس طرح امام زین الدین بن رجب الحنبلی، انہوں نے اپنی کتاب لطائف المعارف، اس کے اندر یہ لکھا ہے اور اس کے اندر انہوں نے نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح ہے۔ امام ولی الدین، اچھا یہ چیز جو ہے نا وہ بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ امام مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ موجود ہے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا۔ یہ بہت ساری طبرانی میں، ابن سعد میں، امام حاکم نے، اور ابن حبان میں، الصحیح میں، اور امام احمد بن حنبل میں حنبل نے مسند کے اندر ان چیزوں کو بیان کی ہے۔ آگے چلتے ہیں، امام ولی الدین ابو زرع عراقی رحمۃ اللہ تعالی، یہ بھی نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، اور یہ تشنیف الاذان باسرار الاذان کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ امام حافظ شمس الدین محمد دمشقی یہ بیان کرتے ہیں، یہ سبل الہدا والرشاد کے اندر نبہانی نے اس چیز کو بیان کیا، بہت ساری کتابوں کے اندر وہ موجود ہے کہ وہ جو ابو لہب والی روایت ہے اس چیز کے اوپر یہ تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب ایک کافر محروم نہیں رہ گیا تو ایک مسلمان بندہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منائے گا تو وہ کیسے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس طرح امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے وہ جو چیز ہے وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی ہے، اور روح البیان کے اندر، انسان العیون کے اندر، سبل الہدا والرشاد کے اندر، المورد الروی کے اندر، اور حجت اللہ العالمین کے اندر یہ ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اس چیز کے اوپر بڑا تفصیلی کلام کیا ہے، اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کے اوپر۔ بلکہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے حسن المقصد کے اندر ایک بڑی ایمان افروز
جو ہے نا وہ چیز لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کیا جائے، نہ کہ وصال کی وجہ سے غم کا اظہار کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ تو اسلام کا مسئلہ ہے کہ غم تو 3 دن ہوتے ہیں، بیوی وہ 4 مہینے 10 دن کرے گی، بس سوگ منائے گی. اب کچھ لوگ اس چیز کا رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وصال جو ہے نا، وصال کی تاریخ بھی اسی مہینے کے اندر آتی ہے. تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے اس کیڑے کو بھی نکال کے دور کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منائی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا غم نہ منایا جائے گا، نہیں منایا جائے گا. اس طرح امام شہاب الدین ابو العباس امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے بھی وہ ابو لہب والا واقعہ وہ جو ہے نا وہ بیان کیا ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے امام ابن جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا وہ سارا لکھا ہے کہ وہ جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی خوشی مناتا ہے اور نبی علیہ السلام کی محبت اور عشق میں حسب استطاعت خرچ کرتا ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ یعنی کہتے ہیں میرے نزدیک یہ بات ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو جنتوں کے اندر داخل کر دے گا. آگے چل کے لکھیں کہ ہر مسلمان میلاد شریف کے برکات سے ہر صورت میں وہ مستفیض ہوتا ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائے تو اللہ تعالیٰ تو محروم کرتا ہی نہیں ہے. اچھا، یہ حوالہ امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ کے اندر لکھا ہے، امام زرقانی نے شرح المواہب اللدنیہ کے اندر لکھا ہے، امام نبہانی نے حجت اللہ العالمین کے اندر لکھا ہے. اچھا آگے چل کے بیان کرتے ہیں کہ محفل میلاد شریف کے مجربات، یعنی اس کا تجربہ بار بار کیا گیا ہے. مجربات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس سال میلاد منایا جائے اس سال امن قائم رہتا ہے. نیز یہ عمل نیک مقاصد اور دلی خواہشات کی فوری تکمیل میں یہ خوشخبری ہے. تو بس اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کو بطور عید بنا کر اس بندے کی بیماری میں اضافہ کیا جس کے دل میں نبی علیہ السلام کے بغض کی بیماری موجود ہے. اب اگر ہم یہ فتویٰ لگائیں گے نا کہ جو بندہ میلاد نہیں مناتا اس کے دل میں بغض رسول موجود ہے، پھر ان کو جو ہے نا وہ اوپر نیچے اندر باہر سے جو ہے نا وہ کیڑے تنگ کرتے ہیں. لیکن محدثین تو فرما رہے ہیں کہ ایسے بندے کے دل میں جو ہے نا وہ بغض رسول کی بیماری موجود ہے جو نبی علیہ السلام کے ولادت کی خوشی میں ان راتوں کو عید بنا کر نہیں مناتا. اس طرح امام نصیر الدین بن الطباخ یہ بھی نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کے حوالے سے جو ہے نا وہ قائل ہیں. امام صالحین سبل الہدا والرشاد کے اندر لکھا ہے. امام جمال الدین بن عبد الرحمن القطانی یہ بھی سبل الہدا والرشاد کے اندر موجود ہے، یہ میلاد شریف کے منانے کے قائل ہیں، بلکہ انہوں نے بہت بڑی خوشخبریاں لکھی ہیں. امام یوسف بن علی بن رزیق الشامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کے قائل ہیں. امام محمد بن یوسف الصالحی الشامی یہ خود نبی علیہ السلام کے میلاد کی شریف کے قائل ہیں. اچھا یہاں پر مجھے ایک چیز یاد آ گئی، میں یہاں پر ایک حوالہ پیش کر دوں کہ نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کے حوالے سے امام شیخ ابو موسیٰ زرہونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خواب دیکھا، اور نبی علیہ السلام نے اس خواب کے اندر کیا فرمایا کہ جو بندہ نبی علیہ السلام کا میلاد شریف مناتا ہے سبل الہدا والرشاد کے اندر یہ بات موجود ہے، اس کی میں جلد اچھا وہ کہتے ہیں کہ امام ابو موسیٰ زرہونی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ صفحہ نمبر 363 ہے، جلد نمبر 1 ہے، فرماتے ہیں کہ امام ابو موسیٰ زرہونی یقول رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم فذکرت له ما یقولہ الفقہاء فی عمل الولائم فی المولد. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بہ، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو نبی علیہ السلام سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ فقہاء جو آپ کے میلاد شریف کے حوالے سے وہ محفل وغیرہ کرتے ہیں، جو بھی معاملات کرتے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ہمارے ساتھ خوش ہوتا ہے نا ہم اس کے ساتھ خوش ہو جاتے ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانے میں تو نبی علیہ السلام راضی ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کو عمل کریں، اس کو منعقد کریں اور اپنی نئی نسلوں کو بتائیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کتنی فضیلت اور شان والے ہیں اور ان کی ولادت کس شان اور عظمت کے ساتھ ہوئی ہے. لوگ الٹی قسم کی عقل لے کے، شیطانی عقل لے کے نبی علیہ السلام کی ولادت کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. امام ابن حجر مکی بھی اس چیز کے قائل ہیں، فتاوی حدیثیہ کے اندر آپ موجود ہیں، اور امام محمد بن جار اللہ بن زہیرہ الحنفی یہ بھی اسی چیز کے قائل ہیں. الجامع اللطیف کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں علامہ قطب الدین الحنفی یہ بھی نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کی محفل منعقد کرنے کے یہ قائل ہیں. کتاب الاعلام
اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو کمال کر دیے، جگہ جگہ پر بہت زیادہ مقامات پر انہوں نے اس چیز کے ابحاث کو چھیڑا اور بار بار اس چیز کو بیان کیے کہ نبی علیہ السلام کی میلاد شریف منایا جائے اور یہ مستحب کام ہے اور اس کے اوپر اجر و ثواب دیا جاتا ہے، بڑا انہوں نے اس کے اوپر کام کیا۔ امام حضرت سیدنا امام مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی اسی چیز کے قائل ہیں، امام علی بن ابراہیم الحلبی اسی چیز کے قائل ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کے حوالے سے امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی اسی چیز کے قائل ہیں۔ امام زرقانی نے شرح المواہب الدنیا کے اندر تو اس چیز کا اظہار کیا ہے بہت زیادہ کہ ایسا بندہ جو نبی علیہ السلام کا میلاد شریف منعقد کرتا ہے نا تو اس کے اوپر خصوصی برکات ہوتی ہے اور اللہ رب العزت ان کے اوپر اپنا خاص بے پناہ اپنا فضل و کرم جو ہے نا وہ ان لوگوں کے اوپر نازل فرماتا ہے۔ شاہ عبد الرحیم دہلوی، علامہ اسماعیل حقی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کے قائل ہیں۔ شاہ احمد سعید مجددی دہلوی یہ بھی قائل ہیں، مفتی محمد عنایت احمد کاکوری یہ بھی قائل ہیں، باقی دیگر مکاتب فکر کے علماء بھی ہیں، سید احمد بن زین الدحلان مکی یہ بھی اسی چیز کے قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اب اس چیز کو میں کیا کہوں، صرف اور صرف میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کی بدبختی ہے جو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ سارے کے سارے علماء وہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کی خوشیاں یا تو منائی ہیں یا کہ اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ اب یہاں پر کچھ علماء کے نام میں آپ کے سامنے پیش کر دوں جنہیں نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کے اوپر مستقل طور پر یہ کتابیں لکھی ہیں۔ محدثین میں بے شمار محدثین ایسے گزرے ہیں جنہیں اپنی کتابوں کے اندر مستقل ایک باب باندھا۔ امام ترمذی نے کتاب المناقب کے بعد دوسرا باب بھی باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہے۔ امام ابن اسحاق نے جن کا وصال 151 ہجری میں ہوا، انہوں نے السیرۃ النبویہ کے اندر، ابن ہشام نے السیرۃ النبویہ کے اندر، ابن سعد نے طبقات الکبریٰ کے اندر، ابو نعیم نے دلائل النبوہ کے اندر، امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر، ابو سعد نیشا پوری نے کتاب الشرف المصطفیٰ کے اندر، ابن اثیر نے الکامل فی التاریخ کے اندر، امام طبری نے تاریخ الامم والملوک کے اندر، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر اور علامہ ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر کے اندر، سب علماء ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر نبی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے یہ قلم اٹھایا ہے۔ سبل الہدیٰ والرشاد کے اندر موجود ہے، اس کے اندر تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی میلاد شریف کے جواز کے اوپر علماء اور فقہاء اور محدثین کے عمل کو لکھ کر انہوں نے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں۔ یعنی میلاد شریف کا وہ مسئلہ ہے کہ اس کے اندر تو کسی بندے کے اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں کے مقدر میں بدبختیاں لکھی ہوئی ہیں وہ پھر اس چیز کے اوپر چلتے ہیں۔ اب حافظ ابو العباس احمد انہوں نے الدر المنظم نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کے اوپر لکھی ہے، الدر المنظم فی مولد النبی الاعظم۔ علامہ ابن جوزی نے بیان الميلاد النبوی لکھی ہے اور مولد العروس لکھی ہے۔ ابن داہیہ کلبی نے التنویر فی مولد البشیر النذیر نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کے ثبوت کے اوپر لکھی ہے۔ اسی طرح حافظ شمس الدین جزری نے عرف التعریف بالمولد الشریف لکھی ہے۔ شیخ ابو بکر جزائری نے المولد العذب المعین فی مولد سید الخلق اجمعین یہ نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کے اوپر یہ کتاب لکھی ہے۔ امام کمال الدین نے الطالع السعید یہ نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کے اوپر لکھی ہے۔ امام سعید الدین الکاز رونی انہوں نے مناسک الحجز المنتقى من سیر مولد المصطفیٰ نبی علیہ السلام کی اسی چیز کے اوپر لکھی ہے۔ اسی طرح ابو سعید خلیل بن کہ کلدی نے الدرۃ السنیہ فی مولد خیر البریہ یہ کتاب لکھی ہے۔ امام ابن الکثیر نے ذکر مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورداعہ یہ رسالہ لکھا ہے، یہ میں رکھنا بھول گیا۔ اس طرح سلیمان برسوسی الحنفی نے وسیلۃ النجات لکھی ہے۔ امام عبد الرحیم برعی نے مولد البرعی لکھی ہے اور حافظ زین الدین عراقی نے بھی لکھی ہے، اور اس طرح امام سلیمان برسولی نے لکھی ہے۔ امام محمد بن یعقوب الفیروز آبادی نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ امام شمس الدین بن ناصر دمشقی نے کتاب لکھی ہے جامع الاثار فی مولد النبی المختار، یہ 3 جلدوں کے اوپر کتاب ہے، اور اللفظ الرائق فی مولد خیر الخلائق لکھی ہے۔ مولد الصادی فی مولد الہادی یہ تینوں کتابیں لکھی ہیں۔ اس طرح شیخ عفیف الدین التبریزی نے، شیخ محمد بن فخر الدین نے، سید اصیل الدین حروی نے، امام عبداللہ حسینی شیرازی نے، شیخ علاء الدین
شیخ علاء الدین نے، برہان الدین ابو الصفا نے، شیخ عمر بن عبد الرحمن بعلوی نے، شیخ امام شمس الدین سخاوی نے، امام نور الدین سمہودی نے، المورد الحنیہ فی مورد خیر البریہ، امام جلال الدین سیوطی نے حسن المقصد، اور کتنی کتابیں لکھی علماء نے لکھے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ تقریباً 700 کے قریب ہیں۔ بہرحال عائشہ بنت یوسف باعونیہ جن کا وصال 922 ہجری میں ہوا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی ولادت شریف کے اوپر ایک منظوم کتاب لکھی ہے، مولود النبی، یہ ایک منظوم کلام سمجھ لیں۔ ابو بکر بن محمد الحلبی نے کتاب لکھی ہے، اور ابن دیبع الشیبانی نے کتاب لکھی، شیخ عبد الکریم نے کتاب لکھی، امام ابن حجر مکی نے الخیرات الحسان، اس کے اندر کچھ نبی علیہ السلام کے ولادت شریف کے حوالے سے کلام کیے۔ بہرحال تھوڑا سا کلام، بہرحال ان کی جو مستقل تصانیف ہیں وہ تحلیل الکلام فی القیام عند ذکر مولد سید الانام، تحفۃ الاخیار فی مولد المختار، اتمام النعمہ علی العالم بمولد سید ولد آدم، اس طرح مولد النبی، یہ 4 کتابیں انہوں نے نبی علیہ السلام کی ولادت کے اوپر لکھی ہیں۔ امام اللہ علی قاری نے، امام عبد الرؤف مناوی نے، محی الدین عبد القادر عید روسی نے، امام خطیب شربینی نے، امام علی بن ابراہیم الحلبی نے، امام محمد بن علان صدیقی نے، امام شیخ زین العابدین نے، امام عبد الغنی نابلسی نے المولد النبی، شیخ جمال الدین بن عقیلہ المکی الزاہد نے، سلیمان نحیفی رومی نے، یوسف زادہ رومی نے، حسن بن علی انہوں نے، اور عبد الکریم برزنجی نے، سید محمد بن حسین حنفی جعفری انہوں نے، شیخ محمد بن احمد عدوی نے، اس کے علاوہ درجنوں علماء اور محدثین ایسے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی ولادت شریف کے اوپر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود وہی جب ازلی بدبختی انسان کے آڑے آتی ہے نا، پھر انسان درجنوں فقہاء اور محدثین کے حوالے دے کر بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ اچھا، نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب وہ لکھتے ہیں الشمامۃ العنبریہ کے اندر، کہتے ہیں کہ اس میں کیا برائی ہے کہ اگر ہر روز نبی علیہ السلام کا ذکر حضرت نہیں کر سکتے تو ہر ہفتہ یا ہر ماہ میں التزام کریں کہ کسی نہ کسی دن بیٹھ کر وعظ، سیرت اور ولادت اور وفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کریں، پھر ایام ربیع الاول کو بھی نہ چھوڑیں، اور ان روایات اور اخبار آثار کو پڑھیں جو صحیح طور پر ثابت ہیں۔ اور صفحہ نمبر 12 بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس کو حضرت کے یعنی نبی علیہ السلام کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو، خوشی حاصل نہ ہو، اور شکر خدا کا حصول نعمت پر نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور یہاں پر شکر کرنے کی بجائے وہ ماتم کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے مار گئے، لٹے گئے، پھٹے گئے، کہ یہ سنی لوگ نبی علیہ السلام کے میلاد کیوں منا رہے ہیں؟ حالانکہ یہ جس علامہ صاحب کے بارے میں، جس علامہ صاحب کی وجہ سے میں یہ کلپ ریکارڈ کر رہا ہوں، یہ جس جلسے میں گئے ہیں، کیا نبی علیہ السلام اس طرح جلسے کرنے جاتے تھے؟ لیکن یہ خود جائیں گے، پیسہ بھی لے لیں گے۔ کیا نبی علیہ السلام نے اپنی جلسے تقریروں کے اندر اس طرح پیسے لیے تھے جس طرح یہ کام کرتے ہیں؟ بہرحال یہ خود جلسہ کریں گے، لیکن اگر اسی جلسے کا نام نبی علیہ السلام کے میلاد شریف کے اوپر رکھ دیا جائے تو پھر شیطان ایسی انگلی دیتا ہے اور پیٹ میں ایسا مروڑ دیتا ہے کہ پھر ان لوگوں سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی۔ اس طرح وحید الزمان حیدرآبادی وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، اس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کا بھی یوم میلاد منایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ وَعِیسَىٰ وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ الْكُفَّارِ، کہتا ہے کافر مناتے ہیں، ہم کافروں سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور تمام انبیاء کا یوم منائیں۔ اور یہاں پر ان کو اپنے نبی کا، جن کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس نبی کی ولادت کے حوالے سے اگر کوئی بندہ کلام کرے، جلسہ منعقد کرے، ان کو وہ ہضم نہیں ہوتا۔ اور ان کا امام علامہ وحید الزمان وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی تو دور کی بات ہے، ہمیں تو نبی علیہ السلام کے ساتھ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی منانا چاہیے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں منائیں گے۔ ہدیۃ المادی صفحہ نمبر 118 مطبوعہ دہلی کے اوپر لکھتا ہے، کہتے ہیں یعنی جو اعتراض کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے ولادت کے اوپر، میلاد کے اوپر، اس کو سمجھاتے ہوئے یہ لکھتا ہے، یہ غیر مقلد عالم ہے، کہتے ہیں علماء کے درمیان جو مختلف فی امور یعنی جن کاموں کے اندر اختلاف ہے، ان کا انکار یہ جائز نہیں ہے، جیسا کہ دعا میں فوت شدگان سے توسل اور مزارات پر جا کر دعا مانگنا اور فاتحہ مروجہ
اور محفل میلاد کہتے ہیں کہ اس کا انکار یہ جائز نہیں ہے، لیکن کیا کریں، جب الٹی عقل آتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کو شیطان گمراہ کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ چونکہ سید زادے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب کرے۔ میں بڑے مخلصانہ طریقے سے یہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کا یہ خون ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے اور یہ راہ راست پہ آ جائیں، کہ جس نبی کا یہ خون ہے، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خون ہے، اسی تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے احوال کو امت کے سامنے بیان کرنا، اور یہ اس چیز کو منع کر رہے ہیں۔ ہاں، جہاں پر خلاف شریعت کام ہوں اس کے تو ڈنکے کی چوٹ پہ ہم اس کے مخالف ہیں، اس کا تو کبھی بھی دفاع نہیں کریں گے، جو چیزیں غلط ہے وہ غلط ہیں، لیکن ایک سید زادہ ہو کر نبی علیہ السلام کی ولادت شریف کے اوپر اعتراض کرے، یہ کتنی معیوب بات ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال آخری بات سن کے ہم اس چیز کو ختم کرتے ہیں کہ المیلاد النبوی کے اندر علامہ ابن جوزی نے بیان کیا کہ مکہ شریف، مدینہ منورہ، مصر، شام، یمن، عرب، تمام شہروں والے نبی علیہ السلام کا ولادت مناتے ہیں، تو سید صاحب ذرا کہ رحم فرمائیں، یہ ساروں کو آپ لوگوں نے بندر بنا دیا معاذ اللہ۔ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو المورد الروی کے اندر جو چیزیں بیان کی، اس کے اندر خلاصہ یہ ہے کہ مصر، شام، اسپین کے اندر، ہندوستان کے اندر، پورے بر صغیر کے اندر اور عجمی ممالک کے اندر، مکہ کے اندر، مدینہ شریف کے اندر بہت شان و شوکت کے ساتھ اہل ایمان جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں۔ امام کسلانی، امام زرقانی اور امام محمد بن حسین دیار بکری، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، علامہ علی قاری، علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ سارے انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے کہ لا زال، یعنی ہمیشہ اہل اسلام یختلفون بشہر مولدہ علیہ السلام، نبی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں محفل منعقد کرتے آئے ہیں۔ تاریخ الخمیس کے اندر، ما ثبت بالسنہ کے اندر، جواہر البحار کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اہل ایمان کو اس چیز کے اوپر توجہ کرنی چاہیے، اور یہ جو دوسرے حضرات ہیں، دوسرے گروہ والے، دوسری جماعت کے جو حضرات ہیں، ان کو اس چیز کے اوپر توجہ رکھنی چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کیا الفاظ بول رہے ہیں، کیا ایک ایسا معاملہ جو سینکڑوں علماء، محدثین و فقہاء سے ثابت ہے کہ ہم مسلک کی آڑ میں صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کہیں ہم سینکڑوں علماء، محدثین، فقہاء اور مجتہدین کی گستاخیاں تو نہیں کر رہے۔ یہ چند دلائل ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔